कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. पहले बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी कि नहीं मिला था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है. मतलब इसका मतलब है कि रेड कलर का ड्रेस काम कर गया किरण? काम कर गया. मैं तो सोच रही हूँ बाकी में पहन के आऊँ. अच्छा, जब खड़ी थी अंदर इतने ज्यादा कंटेस्टेंट साथ में थे तो क्या लग रहा था, कितने % चांसेस लग रहे थे? सच को मैंने कुछ भी नहीं सोचा था. मुझे लग रहा था कोई भी निकल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, और मुझे अपनी उम्मीद बहुत कम थी. हाँ, बाकी सब कह रहे थे कि शायद आपको मिल जाए, लेकिन मुझे अपनी उम्मीद बहुत कम थी. स्पेशली जब उन्होंने बाकी दो को आगे बुलाया था तो मुझे लगा कि उन दोनों को मिल चुका है, अब बस घर जाने की बारी है. फाइनली यू आर इन टॉप 15. अब तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो करोगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं. अब यहाँ तक आई तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अच्छा परफॉर्म करूं. वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. आपके अपने प्रोग्राम अंदाज जरा हटके के साथ आपका अपना होस्ट मोहम्मद इलियास चिश्ती हाजिर खिदमत है. नाज़रीन, आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम स्ट्राइकिंग और हॉट इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की खास बात नाज़रीन ये है कि इन इश्यूज को देखने का अंदाज कुछ निराला होता है, और वो हम सब आपके लिए करेंगे. इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए करेंगे. नाज़रीन, उस कैफियत को क्या कहिए जब लुत्फ़े तबाह का सामान क्रिकेट एक खेल ना रहे, बल्कि इतना पावरफुल हो जाए कि इस खेल में लिए जाने वाले पावर प्लेस बैनुल मुमालिक ताल्लुकात में मौजूद पावर पॉलिटिक्स को बराह रास्त असरअंदाज करना शुरू कर दें. नाज़रीन, बॉलर्स की धुनाई के वक्त पड़ने वाले चौके और छक्के अमन के चौके और छक्के बन जाएं. उस खेल को आप क्या कहें जब सईद अजमल का दूसरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात का रंग ही दूसरा कर दे? उस कैफियत को आप क्या कहेंगे? नाज़रीन, वहाब रियाज के पढ़ने वाले यॉर्कर दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद कदूरत और नफरत को क्लीन बोल्ड करके रखते हैं. नाज़रीन, जब यह सूरत हाल हो तो खेल तो न रहा बल्कि जादूगर ठहरा. नाज़रीन, जी हां, अपने इस प्रोग्राम में हम क्रिकेट की इसी जादूगरी की बात करेंगे, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करेंगे. आज हमने देखना यह है कि क्या वाकई ये क्रिकेट डिप्लोमेसी एक ढोंग है या दोनों ममालिक के ताल्लुकात इससे संवारे जा सकते हैं. हमने अपने इस प्रोग्राम में अपने पैनल पर मौजूद अपने मेहमानों से इस स्ट्राइकिंग सवाल को सामने रखना है. हमारे इंतहाई दाएं जानिब वो शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक बराह रास्त क्रिकेट और सियासत दोनों से है और उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं. मोहतरम इमरान खान साहब. उनके हमराह मौजूद हैं कशमाला तारिक साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है. इलियास, कंक्लूजन की तरफ आ जाओ, जो प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आ जाओ. नाज़रीन, अभी हमने देखना यह है कि इस गुफ्तगू की बुनियाद पर शायद ही हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें. यह सारा दारोमदार नीयतों पर है. जब नीयतें सादिक होंगी तो चाहे कितनी ही कदूरतें और नफरतें क्यों ना हों, रंग उसका रिजल्ट हमेशा सच्चा निकलेगा. लेकिन अगर नीयतों में फतूर हो, चाहे किसी पार्टनर की वजह से, तो वो मसला कभी हल नहीं हो पाएगा, चाहे बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो या कोई और फैक्टर. आपसे इजाजत चाहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. वेल फेस्ड, सही था. रिटन शेर अदब से लगाओ तो होगा. आप जानते हैं, आपने मुझे बहुत बार टोका था शेर पढ़ने पर. असल में सर, शेर मैं एज एन आइस ब्रेकर पढ़ता हूँ, अपने आप को जिहत देने के लिए पढ़ता हूँ, ना कि कोई मुतासिर कुन सूरत हाल पैदा करने के लिए. फेवरेट पोएट कौन है? सर, इकबाल को मैंने बहुत पढ़ा है, और इसके अलावा मिसलेनियस बहुत ज्यादा पढ़ा है. मुझे असर हाजिर का कोई शायर, नौजवान शायर बहुत अपील करता है, लेकिन मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ उन मामलात में. अगर आप चाहें तो एक सेलेक्टिव कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँ. इकबाल का? एक और शायर का. ये नाम मालूम है? नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस कलाम का रुख बोलिए आप. ये जो शफाफ सा एक अक्स उस झील में था, ये जो शफाफ सा एक अक्स उस झील में था, अरे कोई चेहरा था मगर चांद की तमसील में था.
یاد کرتا ہوں کہاں بھول کے آیا ہوں اسے. ارے ایسا ہی عکس میری سوچ کی زنبیل میں تھا. ارے بات کیا تھی مجھے اچھی طرح یاد نہیں. ہاں تیرا ذکر بھی تھا اور بڑی تفصیل میں تھا. اور اس نئے نسخے میں تحریف ہوئی ہے ورنہ ارے نام میرا بھی کبھی پیار کی انجیل میں تھا. بیوٹیفل. مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ آپ کو اس شاعر کا نام نہیں آتا. I kept on finding the poet basically, but I couldn't find this kalam is still there on internet, but anonymous. It is anonymous. غالب کا کوئی شعر نہیں آتا. Sir, آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں. یہ مضامین آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. ارے غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. شریف فیض. جی. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. چلے دھیاروں کے گلشن کا کاروبار چلے. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. کہیں تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجرا. ہمارے عشق تیری ہمارے عشق تیری آنکھ پر سوار چلے. اچھا ہے. تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور اب میں یہاں آ کے بیٹھ گئی ہوں اور میرے لیے تو بریک بنتا ہے لیکن یہاں پہ موجود باقی کنٹیسٹنٹ ہیں انہیں بھی اب بریک دے دیتے ہیں. تو لیتے ہیں اس ٹائم پہ چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. وقت کے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انداز لودھی اور اپنے پروگرام لا پوائنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین 3 اپریل کو وفاقی سیکرٹری نے ایک ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ میں بھیجا ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے بابت ہے جس میں ان کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109 کے تحت سزائے موت دی گئی. آنت جرم 109 پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے تحت آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی شخص کو سزائے موت نہیں دی گئی. اس کا کنٹیکسٹ جو ہے اس کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. 5 جولائی 1977 کو اس ملک میں پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا جب اس وقت کی جمہوریت اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا. بھائی صاحب کچھ آپ نے ان سے شعر و ادب کے حوالے سے پوچھا ہے. شاعری سے کوئی تعلق ہے آپ کا؟ سر شعر ہاں جی میں پڑھتا ہوں. کون ہے فیوریٹ پوئٹ کون ہے آپ کا؟ سر فیوریٹ پوئٹ احمد فراز. احمد فراز کی غزل کے کچھ اشعار سنائیے. سر اب کے جیسے بھی حالات ہوں ہمارے لوگوں، اب کے جیسے بھی حالات ہوں ہمارے لوگوں، خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. یہ تو ان کی نظر میں غزل کا شعر سنا دیں کوئی. سر اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے غزل کا شعر. کیا پریپیئر کر کے آئے تھے آپ آج کے لیے؟ سر میں ایک تو سر لٹریری طور پر کیا پریپیئر کر کے آئے تھے؟ ادبی سر اس میں یہی اشعار صرف ایک شعر آپ یاد کر کے آئے نہیں کچھ اشعار ہیں سر کچھ اشعار. پلیز وہ سنا دیں. اپنی رفتار کو کچھ اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جلو خیز کرو، خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. ہے نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی امانت ہے مٹا مت دینا. ہے جو راز کے حقیقی اسی سے مانگ، رزق برحق ہے کہیں اور صدا مت دینا. سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. میں نے جو کچھ بھی کہا صرف محبت میں کہا، مجھے اس جرم محبت کی سزا مت دینا. کس کے اشعار ہیں یہ؟ سر یہ ایک شاعر ہیں راول پنڈی میں میرے والد صاحب کے دوست ہیں. بھیا ان کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا؟ حبیب احمد نام ہے ان کا. اپنے والد صاحب کے دوست کی شاعری آپ نے یاد کر لی، باقی سارے مظلوم شعراء کو بھلا دیا آپ نے. نہیں سر کچھ میں
مجھے یاد تھے ذہن میں جو فیض کا کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ نہیں سر، فیض کا پروین شاکر کا ایک شعر یاد ہے جی. اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. چلیے جنرل نالج کی طرف آتے ہیں. پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھا پاکستان کا؟ جنرل ایوب خان. اور بلوچستان کے گورنر کون ہے؟ ذوالفقار مقصی. ٹھیک ہے، اس سیگمنٹ میں تو آپ ٹھیک ہے. اور پہلے سیگمنٹ میں ہوا ویری بیڈ. وہی 5 کا بیج آئے گا اور اس کے بعد آپ ڈیسائڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو. پروگرام نیوز آور کے ساتھ میں ہوں احمد علی. ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے ایک بہت چرچا چلا رہا ہے پاک بھارت مذاکرات کا. سٹارٹ ہوئے مذاکرات، شروع ہوئے مذاکرات، ختم ہو گئے. کرکٹ میچز بھی بیچ میں آئے. ورلڈ کپ کیمرے میں دیکھیے، ورلڈ کپ کا ایک فیور چل رہا تھا جو اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. لیکن اسی دوران اچانک یہ ہوا کہ پوری دنیا کی نظریں ایک میچ کی طرف لگ گئیں. وہ میچ تھا پاکستان اور بھارت کا، 2 روایتی حریفوں کے درمیان. لیکن ناظرین، اس میچ سے قبل، ایک دن قبل، ایک اور میچ کھیلا گیا جو دہلی کے اندر کھیلا گیا. وہ میچ تھا پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان. اور میچ کے دوران ہی ایک میچ کھیلا گیا جو پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور بھارت کے وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ کے درمیان کھیلا گیا. کرکٹ میچ کا نتیجہ تو پاکستان کے حق میں نہیں نکل سکا، ہر پاکستانی کو اس کا دکھ ہے. لیکن جو دوسرے مذاکرات ہوئے دونوں وزرائے اعظم کے درمیان، اس میں وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے اپنا موقف یوں بیان کیا کہ یہ کرکٹ کی جیت ہوئی. جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، جو افغانستان کے اندر اس کے کیمپس چل رہے ہیں، کیا طالبان کی پشت پناہی سے بھارت باز آئے گا؟ دوسرے نمبر پر ہم جو سوال ریز کریں گے، جو سوال ہم اٹھائیں گے، وہ سوال کچھ یوں ہوگا کہ بھارت مذاکرات کی میز تک تو آ گیا، لیکن کیا تھوڑا سا رک جائیے امر صاحب. گزارش یہ ہے، جی آپ نے بات کی پہلے تو 3 ڈفرنٹ کمپٹیشن جو ہو رہے تھے. کرکٹ میچ ہو رہا تھا، ایک سیکٹری لیول ٹاکس ہو رہی تھی، ایک منموہن سنگھ اور گیلانی صاحب کی ملاقات ہو رہی تھی. وہاں سے کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر آپ ایک میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، آگے میں اس کو نہیں رک جائیے ذرا، مجھے ایس کرنے دیجیے. ٹھیک. میچ ہرا کے پھر آپ اسٹیور ہو گئے. کون سے ان کے بیان کو پاکستان میں پذیرائی ملی تھی گیلانی صاحب کے؟ ان کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا کہ انہوں نے وہاں پورے 24 گھنٹے کے بیچ کشمیر کا لفظ بول کے نہ لیا اپنی زبان سے. سیکٹری لیولز کی ٹاک ہے، وہ انڈین ایجنڈے پر ہوئی، اس میں ہمارا کچھ نہیں تھا. ممبئی حملوں کے حوالے سے انہوں نے ہماری ایسی تیسی کر دی. تو دیکھیں، جو اینکر پرسن ہے، جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہے، اس کے فیکٹس بہت ٹھیک ہونے چاہیے. صحیح. پھر آپ کرکٹ ڈپلومیسی کو چھوڑ کے ٹیررزم پر آ گئے. تو اسی یو ہیو ٹو بی کوہرنٹ. آپ کا ایک ایشو ہے جو سبجیکٹ ہے، آپ کا موضوع، اس پر رہیے کیونکہ اسی کا سولوشن دینا ہے آپ. ٹھیک ہے. اگر آپ اسٹرے کرتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی. ہاں میرے خیال سے تو اس لیے اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہے پوئٹری سے، ادب سے، یعنی جو اردو ادب ہے اس کے حوالے سے. تو آپ کے فیوریٹ پوئٹ کون ہے؟ فیوریٹ سر پوئٹری سے ایسا تو مجھے نہیں، لیکن فیض پہ تھوڑا سا میں نے تیار کیا ہے. کیوں ان پر آپ کو یہ ترس کیوں آیا؟ کس پہ سر؟ فیض صاحب ترس فرمانے کی کوئی خاص وجہ؟ اسی بالکل خاص وجہ سر یہ ہے کہ ان کا یہ 7 سالہ جشن منایا جا رہا ہے. بس ایگزیکٹلی. اور اس پہ میں 3 پروگرام کر چکا ہوں. جو غالب صاحب کا 200 سالہ منایا گیا تھا، 400 سالہ سر، وہ ریسنٹلی میں نے 3 پروگرام کیے ہیں نا اس پہ، فیض احمد فیض پہ، اس لیے وہ مجھے تھوڑا ریڈیو پہ کیے ہیں. جی میں نے ریڈیو پہ کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے 3 شو ان کے اوپر کیے ہیں، ان کی غزلوں پہ اور ان کے اس پہ میں نے کیے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے، چلیں کچھ سنا دیں. تو بغیر دیکھے آپ نے سنا؟ سر شعر مجھے یاد نہیں ہوتے. کوئی شعر نہیں آپ کو یاد؟ اچھا وہ ویسے تو مجھے یاد ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ہاں پھر سنا. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تو نے دیکھی ہے وہ، تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی. تو نے دیکھی ہے وہ، تو نے دیکھی، تو دیکھ رہا ہے وہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے. یار مجھے حیرت اس بات پہ ہے عامر صاحب، معاف کیجیے گا، برا مت مانیے گا. آپ جیسا شخص جو پروگرام کر رہا ہے، آپ بظاہر کافی تجربہ کار دکھائی دیتے ہیں، انہیں کوئی شعر یاد نہیں. یار اس ملک کی اور اس قوم کی قسم پرسی کا ماتم اور کیا کر سکتا ہے. سر اصل عام تو اس کا شعر مجھے یاد ہے، وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. وہی سنا، لیکن میں نے تو آپ سے شعر کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ مجھے نعت سنائیں یا مجھے حمد سنائیں. جی 1 منٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ کو کوئی شعر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو 1 منٹ میں اگر آپ مجھے دیں، میں ابھی آپ کو سنا. جنرل نالج پہ آ جاتے ہیں سر. ہاں میرے خیال سے دیکھیں اس پر اصرار کرنے کی بات نہیں. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے
اچھا احمد